Assalamu alaikum dear students, this is Hafizad, your teacher of Pakistan Studies. Today we are going to discuss our next topic of class 10th. Our topic is Benazir Bhutto's first government era. बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत, ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है. दिस टॉपिक इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 16 in both English medium as well as Urdu medium books. Before starting our lecture, I would like to request all of you to please subscribe the YouTube channel and also like and share the videos so that maximum students can be benefited from these lectures. And before going into the details of this topic, you people have to see the description box of this video and note down the possible short questions. All the possible short questions, their statements are given in the description box. You have to note them down, and then during lecture we will try to discuss their answers as well. Now we will start our lecture properly. First of all, we will see a little bit of background of this topic. General elections held in Pakistan in 1988 after the end of Zia-ul Haq's regime. Those were the fourth general elections in the history of Pakistan. This point is not given in your book. इसको आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिए. 1988 के जो आम इंतखाबात थे, ये पाकिस्तान की तारीख के चौथे आम इंतखाबात थे. Fourth general elections. First general elections were held in 1970, then in 1977, and third one were in 1985, which were non-party elections, and the fourth one in 1988. In these elections, Benazir Bhutto, the leader of Pakistan People's Party, won the elections, and she became the first female prime minister of not only Pakistan but of the whole Muslim world. This is our first short question. Who was the first female prime minister of the Muslim world? मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो was the first female prime minister of Muslim world. ये MCQ के तौर पर भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है. And she was the 11th Prime Minister of Pakistan. पाकिस्तान की 11वीं वज़ीर आज़म थी. उनसे पहले 10 वज़ीर आज़म गुज़र चुके थे. First era of Benazir Bhutto started from December 1988 and ended in August 1990. दोनों डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं. MCQ के तौर पर पूछी जा सकती हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत कब शुरू हुई, कि बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत का ख़ात्मा कब हुआ. दोनों इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एज MCQ बुक्स के अंदर गिवन है. इनको मार्क कर लीजिए. MCQ के तौर पर इनको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए. After this brief background, now we'll discuss the important events. बेनज़ीर भुट्टो की पहली हुकूमत में जो अहम वाक़यात हुए थे उनको हम डिस्कस करते हैं. The first point as per your books is dissolution of बलूचिस्तान assembly. बलूचिस्तान assembly की बर्खास्तगी. In 1988, the chief minister of Balochistan was Mir Zafarullah Khan Jamali. He had just not gained the vote of confidence from the assembly that Benazir Bhutto government dismissed the assembly. 88 में बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली थे. अभी तक उन्होंने असम्बली से एतमाद का वोट भी हासिल नहीं किया था कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने बलूचिस्तान असम्बली को बर्खास्त कर दिया, डिसमिस कर दिया.
This is our second short question. Who was the Chief Minister of Balochistan in 1988? 1988 میں بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ میر ظفراللہ خان جمالی. Again, this question is also a short question as well as it could be asked as multiple choice question. اب یہاں پر ووٹ آف کانفیڈنس یا اعتماد کا ووٹ، یہ کیا چیز ہے؟ دس از اے نارمل پریکٹس، نارمل روٹین ہے that after elections in the first session of اسمبلی کا جو پہلا اجلاس ہوتا ہے either of provincial assemblies اور central assembly، اس میں ایک تو جو نیولی الیکٹڈ ممبرس ہوتے ہیں ان کی اوتھ ٹیکنگ ہوتی ہے، وہ حلف اٹھاتے ہیں سارے کے سارے ایز ممبرز آف اسمبلی. دین اس کے بعد پھر الیکشن ہوتا ہے فار اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر آف دا اسمبلی. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد پھر الیکشن ہوتے ہیں سینٹرل اسمبلی کے اندر فار پرائم منسٹر اور پروونشل اسمبلیز کے اندر فار چیف منسٹر. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو جانے کے بعد اسمبلی کا سیشن ختم ہو جاتا ہے، فرسٹ سیشن. اب اس کے بعد پھر جب نیکسٹ سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، مینس نیکسٹ ڈے جب سیشن سٹارٹ ہوتا ہے یا آفٹر فیو ڈیز جب سیشن سٹارٹ ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے. مینس کہ پرائم منسٹر ان سینٹرل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز کے اندر جو چیف منسٹر نیولی الیکٹڈ ہوتے ہیں وہ ونس اگین دوبارہ سے پھر اسمبلی سے ووٹ لیتے ہیں، جس کو ووٹ آف کانفیڈنس کہا جاتا ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے؟ بیسکلی جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے چیف منسٹر کے لیے یا پرائم منسٹر کے لیے، تو اس میں نمبر آف کینڈیڈیٹس فکس نہیں ہوتے ہیں. There can be as many candidates as many political parties in assembly. اسمبلی میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اتنے کینڈیڈیٹس ہو سکتے ہیں، کوئی فکس نمبر نہیں ہے. بٹ یوزلی 2 اور 3 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ عام طور پر نہیں. فار ایگزامپل if there are 3 candidates، 3 candidates میں سے جس کینڈیڈیٹ کو 50% سے زیادہ ووٹ ملیں گے وہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر الیکٹ ہو جائے گا. ووٹ آف کانفیڈنس میں یہ ہوتا ہے کہ دا پرسن از آلریڈی الیکٹڈ، پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے، وہ الیکٹ ہو چکا ہوگا. اس میں ونس اگین جب ووٹنگ ہوتی ہے تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ممبرز آف اسمبلی جنہوں نے الیکشن میں اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں کیا تھا ڈیورنگ سیکنڈ ووٹ وچ از نون ایز ووٹ آف کانفیڈنس، بہت سے وہ ممبرز بھی جنہوں نے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا ہوتا ہے وہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس میں جو الیکٹڈ پرسن ہے اس کو ووٹ کر دیتے ہیں. جسٹ مائنڈ سیٹ آن دیٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پرسن الیکٹ تو ہو چکا ہے، اب یہ ٹرم یا یہ ٹینیور اس نے ہی چلنا ہے. سو اٹ وڈ بی بیٹر کہ ہم اس کے اوپر کانفیڈنس شو کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کا ساتھ دیں، اور ایک طرح سے ایک اسٹرینتھ اس کو ملتی. دس از نون ایز ووٹ آف کانفیڈنس. یہ ایک پورا کنسیپٹ ہے، پروسیجر. Here the point is that Zafarullah Khan Jamali has just not yet gained the vote of confidence. Means کہ ابھی اسمبلی کا صرف ایک دن کا سیشن ہوا تھا جس میں اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی اور الیکشنز ہوئے تھے فار اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اینڈ چیف منسٹر. جسٹ اتنا اسمبلی کا کام ہوا تھا ابھی تک. اینڈ سینٹرل گورنمنٹ جو کہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی، اس نے اپنے پارٹس کو یوز کرتے ہوئے پروونشل اسمبلی کو ڈسمس کر دیا. بلوچستان ہائی کورٹ ٹوک اپ دا ڈیسیژن، اور بلوچستان ہائی کورٹ نے اس ڈیسیژن کو کنسیڈر کرتے ہوئے اس کے اوپر ہیئرنگ کرنے کے بعد
اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا اور اسمبلی واز ریسٹورڈ اینڈ ظفر اللہ خان جمالی اسٹارٹیڈ ورکنگ ایز چیف منسٹر. مے بی ایک کوشچن مائنڈس میں یہ ریز ہو سکتا ہے دیٹ وائی ڈیڈ مس بینظیر بھٹو ڈیڈ سو، کہ بینظیر نے یہ کیوں کیا. کوشچن جو ہے اس کا آنسر بکس کے اندر تو ڈیفینیٹلی گیون نہیں ہے. دا ریزن از دیٹ ظفر اللہ خان جمالی واز دا ممبر آف PMLN، سینٹرل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی، لیکن بلوچستان کے اندر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بن گئی تھی، ان کو میجورٹی مل گئی تھی وہاں. PMLN بیسیکلی جو پارٹی ہے یہ بنی تھی فرام پاکستان مسلم لیگ، جو ہم نے پریویس لیکچرز میں محمد خان جنیجو کے ٹاپک کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایک پارلیمنٹری گروپ بنا تھا جس کا ہیڈ جنیجو کو بنایا گیا تھا کہ وہ پرائم منسٹر. وہ جو مسلم لیگ جنیجو گروپ تھا اس کے اندر سے ہی ایک جو ہے وہ نئی پارٹی بنائی گئی تھی جس کو پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کا نام دیا گیا تھا. This party was made with the support of General Ziaul Haq, جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ. کافی حد تک ان کی سپورٹ تھی کیونکہ جنیجو کی گورنمنٹ میں جو پارلیمنٹری گروپ بنا تھا پاکستان مسلم لیگ، اوبویسلی وہ زیاؤل حق نے بنایا تھا، اسی کے اندر سے پھر یہ ایک نئی پارٹی نکلی تھی. اور پیپلز پارٹی زیاؤل حق کے بہت زیادہ اگینسٹ تھی کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی تھی زیاؤل حق نے. یہ جو ایک کلیش آف پرسنالٹیز تھا، اس کی وجہ سے وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ تھنکنگ دا کانسیکوینسز، مس بینظیر بھٹو ڈسمسڈ دا اسمبلی امیڈیٹلی. اور اسی وجہ سے پھر ہائی کورٹ نے اس چیز کو کنسیڈر کیا کہ وداؤٹ اینی پراپر ریزن، وداؤٹ اینی ورکنگ، اسمبلی نے بھی کوئی ورکنگ بھی نہیں کی ہے، کوئی پراپر ریزن بھی نہیں ہے اپیرنٹلی، تو یہ اسمبلی جو ڈسمس کی گئی ہے دس از انکانسٹیٹیوشنل. اور جب اس کو ریسٹور کر دیا گیا تو دونوں پارٹیز کے اندر جو ایک دوسرے کے اگینسٹ تھوڑی سی ریزرویشنز تھیں، وہ ریزرویشنز کنورٹ ہو گئی انٹو پراپر اینیمٹی. نفرت اور دشمنی دونوں پارٹیز کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوئی اور شروع ہوئی، جو کہ پھر 1988 سے آن ورڈس 1999 تک اینڈ ایون 2000 تک چلتی رہی. This was a brief explanation of this point and the reasons behind this. Our next and second point is presidential elections, صدارتی انتخابات. جیسا کہ ہم لوگ پچھلے ٹاپکس کے اندر ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں دیٹ آفٹر the sad incident of air crash in which the President Ziaul Haq and many army generals were killed or we can say martyred. اس کے بعد پھر جو چیئرمین سینٹ تھے آن دیٹ ٹائم غلام اسحاق خان، ہی بیکیم کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ. اور جب الیکشنز ہو گئے، اسمبلیز بن گئیں، پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر سلیکٹ ہو گئے، دین ایک پرماننٹ پریزیڈنٹ کے لیے پھر presidential elections ہوئے. Those elections were held in December 1988. In the same month جب بینظیر بھٹو ایز پرائم منسٹر الیکٹ ہوئی تھی، اسی منتھ میں دسمبر 88 میں پریزیڈینشیل الیکشنز کنڈکٹ کیے گئے in which غلام اسحاق خان was the candidate versus نوابزادہ نصر اللہ خان. یہ دو کینڈیڈیٹس تھے، غلام اسحاق خان اینڈ نوابزادہ نصر اللہ خان. Third short question ہے which were the candidates in presidential elections of 1988. 1988 کے صدارتی انتخابات میں امیدوار کون کون تھے؟ غلام اسحاق خان اور نوابزادہ نصر اللہ خان. اچھا، اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ، ایک انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ غلام اسحاق خان
was already caretaker president, and People's Party was supporting Ghulam Ishaq Khan on that time. On the other hand, PMLN was supporting Nawabzada Nasrullah Khan. And the interesting thing is that کہ نہ تو غلام اسحاق خان پیپلز پارٹی سے تھے اور نہ ہی نوابزادہ نصراللہ خان PMLN سے تھے. پیپلز پارٹی غلام اسحاق خان کو سپورٹ کر رہی تھی بیکاز ایز کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ کروشل ٹائمز کے اندر غلام اسحاق خان نے الیکشنز کنڈکٹ کروائے تھے اور پاور ٹرانسفر کر دی تھی. کیونکہ جب ضیاء الحق کا ایئر کریش ہوا، انسیڈنٹ ہوا، تو اس میں نہ صرف پریزیڈنٹ بلکہ بہت سے جو ہائر رینک آرمی جنرلز تھے ان کی بھی ڈیتھس ہوئی تھی، اور بہت کریٹیکل ٹائم تھا وہ. اور آن دیٹ ٹائم اس سچویشن کے اندر مارشل لا دوبارہ سے امپوز کیا جا سکتا تھا پریویس پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے. بٹ غلام اسحاق خان نے آن دیٹ ٹائم بینگ کیئر ٹیکر پریزیڈنٹ پراپر الیکشنز کروائے اور پاورس کو ٹرانسفر کر دیا. دیٹس وائی پیپلز پارٹی وچ واز دا رولنگ پارٹی آن دیٹ ٹائم واز سپورٹنگ غلام اسحاق خان in these presidential elections, and because People's Party was supporting Ghulam Ishaq Khan, that's why only PMLN was supporting Nawabzada Nasrullah Khan. So obviously People's Party was the ruling party on that time, and that party was supporting Mr. Ghulam Ishaq Khan. So he won the elections and he became 7th president of Pakistan. Ghulam Ishaq Khan نے صدارتی انتخابات جیت لیے، ان کو اکثریت ملی اور وہ پاکستان کے 7ویں صدر منتخب ہو گئے. نیکسٹ پوائنٹ از ری جوائننگ آف کامن ویلتھ. پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت. پاکستان quit Commonwealth in 1972 and rejoined it in 1988. Commonwealth جس کو اردو میں دولت مشترکہ کہا جاتا ہے، دس از بیسکلی این انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اور اس آرگنائزیشن کے ممبرس وہ کنٹریز ہیں جن کے اوپر ہسٹری میں کبھی نہ کبھی انگلینڈ کی گورنمنٹ رہی ہے. دوز کنٹریز وچ ریمینڈ انڈر دا رول آف برٹن، وہ اس کے ممبرس ہیں سارے کے سارے. اور اس کو بنانے کا پرپز بیسکلی یہ تھا کہ ان کنٹریز میں کوپریشن ڈیولپ کی جائے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ڈفرینٹ پلانس، پروسیجرز اور اس طرح کی چیزیں ہوں. پاکستان واز دا ممبر آف کامن ویلتھ فرام دا ویری بگننگ، کیونکہ پاکستان نے اوبویسلی برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کی تھی. بٹ ان 1972 ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ میں پاکستان نے کامن ویلتھ کو کوئٹ کر دیا تھا، اور اس میں ریزن یہ تھی بیسکلی کہ ایک تو پاکستان بائیفرکیٹ ہوا تھا، ایسٹ پاکستان واز سپریٹڈ، بنگلہ دیش بن گیا تھا، پاکستان ٹوٹ گیا تھا. ریمیننگ پاکستان واز کنٹینیوسلی انڈر سیکورٹی تھریٹس. انڈیا کی طرف سے خطرات تھے کہ انڈیا یہاں پر بھی اٹیک کر سکتا ہے. آن دی ادر ہینڈ بھٹو آن دیٹ ٹائم انٹروڈیوسڈ کمپلیٹلی نیو پالیسی آف نیشنلائزیشن، جو کہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کی جا رہی تھی. تو اپنے انٹرنل ایشوز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے پاکستان نے آن دیٹ ٹائم کامن ویلتھ کو کوئٹ کر دیا تھا، تاکہ کمپلیٹ فوکس اپنے انٹرنل میٹرز کے اوپر آئے. دین ان 1988 when Benazir Bhutto, the daughter of Zulfikar Ali Bhutto, was Prime Minister, then Pakistan rejoined Commonwealth. دونوں ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں. ایز شارٹ کوشچن بھی پوچھی جا سکتی ہیں, which is our next short question, that when did Pakistan quit Commonwealth and when did it rejoin? پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی کا اختیار کی اور دوبارہ شمولیت کر دی. In 1972 Pakistan quit Commonwealth and in 1988 Pakistan rejoined it. اور یہ ایز MCQ بھی دونوں پوائنٹس آپ سے پوچھے جا سکتے.
Our next point is foreign policy, جس کو ہم اردو میں خارجہ پالیسی کہتے ہیں. When a country establish its relations with any other country, it has to abide by some fundamental rules and principles. کوئی بھی ملک جب کسی دوسرے ملک سے تعلقات بناتا ہے تو اس کو کچھ اصول و ضوابط کا پابند ہونا پڑتا ہے, اور اس پرپس کے لیے جو پالیسی بنتی ہے اس کو فورن پالیسی کہتے ہیں. مینس سمپلی اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کس کنٹری کے ساتھ ریلیشنز بنانے ہیں, کس کے ساتھ نہیں بنانے ہیں, کس ٹائپ کے ریلیشنز ہوں گے, بہت زیادہ کارڈیل ریلیشنز ہیں, نارمل ریلیشنز ہوں گے, نیوٹرل ہوں گے, اینیمٹی ہوگی, کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں. اس کو فورن پالیسی کہا جاتا ہے ان شارٹ. بینظیر بھٹو گورنمنٹ آپٹیڈ نو کنفرنٹیشن پالیسی ود انڈیا. بھارت کے ساتھ عدم محاذ آرائی, نو کنفرنٹیشن یا عدم محاذ آرائی, مطلب کہ لڑائی جھگڑا جنگ وغیرہ نہیں بلکہ پیسفلی میٹرز کو سالو کرنے کی پالیسی اڈاپٹ کی گئی. فورتھ سارک کانفرنس ہیلڈ ان پاکستان. سارک کی چوتھی کانفرنس پاکستان میں ہوئی تھی. سارک از این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. اٹس فل نیم از ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن. ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن, شارٹلی نون ایز سارک. اردو میں اسے جنوبی ایشیا کی علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم کہا جاتا ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں بھی ڈسکس کریں گے نیکسٹ چیپٹر کے اندر. اس آرگنائزیشن یا اسٹرکچر, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کے ممبرس, ان کے ریلیشنز اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کی سارک کی فورتھ کانفرنس پاکستان کے اندر تھی اسلام آباد میں, ان وچ انڈین پرائم منسٹر راجیو گاندھی آلسو پارٹیسپیٹڈ اینڈ بینظیر بھٹو گورنمنٹ جوائنٹ ہینڈس فار گڈ ریلیشنز ود ہم. یہاں سے اس پوائنٹ میں سے ایز ایم سی کیو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سارک کی چوتھی کانفرنس کہاں ہوئی؟ اٹ از ان پاکستان. انڈین پرائم منسٹر کا نام پوچھا جا سکتا ہے کہ کون تھے. راجیو گاندھی واز انڈین پرائم منسٹر, اور پاکستان نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی اپنائی تھی جس کو نان کنفرنٹیشن یا نو کنفرنٹیشن پالیسی کہا جاتا ہے. On that time in international arena, this policy was appreciated very much. بہت زیادہ اس پالیسی کی تعریف ہوئی, اس کو پسند کیا گیا, پاکستان کے رول کو اپریشیٹ کیا گیا. And the reason behind was, if we see a bit of history here, that Pakistan and India fought a war in 1971. In which Pakistan was bifurcated and East Pakistan emerged as a separate country, Bangladesh. In 1971 کی جو جنگ تھی, on that time Indian Prime Minister was Miss Indira Gandhi. On the other hand, in Pakistan, right after that war, Zulfikar Ali Bhutto became the Prime Minister. سو جب پاکستان اور انڈیا کی لاسٹ وار ہوئی تھی آن دیٹ ٹائم, دیٹ واز 1971, the main persons or personalities in power in both the countries were Miss Indira Gandhi in India and Zulfikar Ali Bhutto in Pakistan, جو اس کے فوراً بعد پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, پریزیڈنٹ بنے, دین پرائم منسٹر بنے. Here in the fourth SAARC conference in 1988 or 88-89 کی جو fourth SAARC conference تھی, یہاں پر Indian Prime Minister was Rajiv Gandhi and Pakistani Prime Minister was Benazir Bhutto. Rajiv Gandhi was the son of Miss Indira Gandhi. On the other hand, Benazir Bhutto was the daughter of Mr. Zulfikar Ali Bhutto. So means the same families were in power in Pakistan and India again, جو کہ 1970s کے اندر تھی.
بٹ 1970s میں جب یہ فیملیز تھیں تو اس وقت پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تھی. Bitterest relations were there. Here, when the same families are again in part, non-confrontation policy was adopted. So that's why on that time یہ پالیسی بہت زیادہ اپریشیٹ کی گئی تھی اور ایک سلوگن بھی بڑا فیمس ہوا تھا, نیو جنریشن نیو پالیسی, نئی نسل نئی پالیسی کے نام سے یہ ایک نعرہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا آن دیٹ ٹائم. نیکسٹ پوائنٹ از سوشل ویلفیئر پروگرامس, سماجی بہبود کے پروگرام. بہبود کا مطلب ہوتا ہے بہتری, سماج معاشرے کو کہتے ہیں. پیپلز ورکس پروگرام was introduced in Pakistan by Benazir Bhutto for the development and social welfare of country. ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے, ملک کی بہتری کے لیے پیپلز ورکس پروگرام کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا گیا. اینڈ پلیسمنٹ بیورو واز اسٹیبلشڈ فار پرووائڈنگ ایمپلائمنٹ, لوگوں کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا, جس کا پرپز یہ تھا کہ جو بھی گورنمنٹ جابس ہوں گی ان کو پبلسائز کیا جائے, اس کے لیے لوگوں کو پراپر گائیڈنس پرووائڈ کی جائے, جتنی بھی گورنمنٹ جابس اویلیبل ہیں ان کو فل اپ کیا جائے, میکسیمم ہائرنگس کی جائیں. یہ دو کام تھے جو کہ ایز سوشل ویلفیئر پروگرام لانچ کیے گئے, ایک پیپلز ورکس پروگرام اینڈ سیکنڈ واز placement bureau. A very much important short question also given in the exercise of this chapter. Which programs of social welfare were started by Benazir Bhutto? That is our fifth short question of this topic. بینظیر بھٹو کی حکومت نے سماجی بہبود کے کون کون سے پروگرام شروع کیے؟ تو آنسر میں آپ نے جسٹ یہ دو نام لکھنے ہیں, پیپلز ورکس پروگرام اینڈ پلیسمنٹ بیورو were started by Benazir Bhutto government. نیکسٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ از ڈسمسل آف گورنمنٹ, حکومت کی برطرفی. پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان یوزنگ دا پارٹس آف 58(2)B آئین کی دفعہ 58(2)B کو استعمال کرتے ہوئے انڈر کرپشن چارجز پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان on 6th of August 1990 dismissed the government of Benazir Bhutto, and the first government of Benazir Bhutto lasted for only 20 months. پہلا دور حکومت بینظیر بھٹو کا صرف 20 ماہ تک رہا تھا. Here 58(2)B یہ کیا چیز ہے؟ Basically 58 is article of constitution, آئین کا آرٹیکل یا آئین کی دفعہ نمبر 58. آرٹیکل 58 in the constitution of Pakistan is about president of Pakistan, صدر پاکستان کے بارے میں ہے, جو آئین کی دفعہ 58 ہے. 2 is sub clause, sub article we can say. آرٹیکل 58 کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے which is about the powers of president, صدر کے اختیارات کون کون سے ہیں, اور اس میں آرٹیکل نمبر 58 کے پوائنٹ نمبر 2 کے اندر سب سیکشن B ہے. آرٹیکل 58 سب کلوز 2 سب سیکشن B. آرٹیکل 58 کے سیکنڈ پارٹ کا B پوائنٹ یہ کہتا تھا کہ پریزیڈنٹ انڈر اسپیشل سرکمسٹانسز کین ڈسمس دا گورنمنٹ اینڈ ڈیزالو دا اسمبلیز. ان پاورز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان نے بینظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا اور تمام اسمبلیاں بھی ختم کر دی گئیں, اور اس طرح سے بینظیر کی پہلی حکومت جو دسمبر 1988 میں اسٹارٹ ہوئی تھی 6 اگست 1990 کو ختم ہو گئی.
یہ لاسٹ پوائنٹ بھی بہت امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے، ایکسرسائز بیسڈ کویشچن ہے یہ، اور ہمارا کویشچن نمبر 6 ہے ہو ڈسمسڈ دا فرسٹ گورنمنٹ آف بے نظیر اینڈ وین؟ بے نظیر کی پہلی حکومت کو کس نے اور کب برطرف کیا؟ صدر غلام اسحاق خان نے آئین کی دفعہ 58(2)(b) کو استعمال کرتے ہوئے کرپشن کے الزامات کے تحت 6 اگست 1990 کو بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اور یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے یہ ایس ایم سی کیو بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کتنا عرصہ رہی؟ The first government of Benazir Bhutto lasted for 20 months. Similarly, date of dismissal بھی SMCQ پوچھی جا سکتی ہے، name of president بھی SMCQ پوچھا جا سکتا ہے کہ کس نے dismiss کیا تھا۔ That's it about today's topic. I hope you people have understood it. Once again, I would like to request all of you to please do subscribe and like the video. Thank you very much for your time, and feel free to contact me in case of any confusion, any query or any question. Once again, thank you very much.